मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। गज़ा से मुताल्लिक चंद बातें पेश करनी हैं। आपको मालूम है गज़ा के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और जो वीडियोस आ रही हैं ये भी सोशल मीडिया है, थोड़ा बहुत एक्टिव है तो हम तक खबरें पहुंच जाती हैं। अगर ये एक्टिव ना होता तो वो तो उन बेचारों पे जो जुल्म होता है दुनिया को नज़र भी नहीं आता वो क्या हो रहा है। अब इसमें जो बदतरीन जुल्म हो रहा है, लोग कहते हैं कि हम आज़ाद हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे। असल बात यह कि आज़ाद सिर्फ गज़ा के लोग हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद इसको नहीं कहते कि आप खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो। आज़ाद इसको कहते हैं कि आपकी पॉलिसियाँ आपकी मर्ज़ी की हैं या किसी और की मर्ज़ी की हैं। इस वक्त हमारे जितने भी हुक्मरान हैं और जितने हमारे ममालिक हैं, बल्कि मुसलमान ओवरऑल, उनकी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी सही हदीस में कि तुम समंदर के झाग की तरह होगे, यानी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा, मगर जैसे समंदर का झाग है ना, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, वो दौर है ये। अब जाहिर है जो भी थोड़ा सा भी दर्द दिल रखते हैं उनके जज्बात हैं और बनने चाहिए जज्बात उन वीडियोस को देख के कि हम क्या करें, हम क्या करें। लोग उलमा से भी पूछते हैं क्या करें। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बहुत वाज़ेह फतवा है कि जो जितने करीब है उस पर उतना ही जिहाद फ़र्ज़ है। इनमें सबसे पहले तो उनके जो करीबी ममालिक हैं वो, नहीं तो फिर उनके करीब, इसी तरह से जिहाद फ़र्ज़ ऐन होता चला जाता है। लेकिन इंडिविजुअली इंसान क्या करे कि आप अकेले तौर पे कहीं भी जाने की कोशिश करेंगे, आपको बॉर्डर ही क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। आपकी हुकूमत आपको बॉर्डर क्रॉस करने देगी, अगला कंट्री आपको पकड़ लेगा। तो इसलिए जज्बात में कोई उल्टा सीधा काम ना करें। लोगों में गैरत है, एक जज्बा है जिसकी वजह से वो बायकॉट कर रहे हैं। अच्छी बात है, गैरत लोगों को मजबूर कर रही है कि हम क्यों उनकी मसनूआत खरीदें, हम क्यों उनको फायदा पहुंचाएं। लेकिन तोड़ फोड़ का अमल ना करें, इससे कोई, इसराइल को कोई नुकसान नहीं है इस तोड़ फोड़ से। इससे आपकी अपनी अमलाक तबाह हो रही हैं और आपके जो लोकल इसमें काम कर रहे हैं उन बेचारों का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते तो गलत करना शुरू कर दें। अब एक आपको याद होगा माजी करीब में ये जो होते हैं ना, ये डंपर, इनसे कुछ एक्सीडेंट हुए और इनकी गलती से हुए, लोगों ने पकड़ के मारा कूटा। अब अपनी ये गुस्सा लोगों ने हर डंपर वाले पे निकालना शुरू कर दिया है। ये तो गलत है भाई, वो भी इंसान है, उसको भी कमाने का हक है। ये तो नहीं कि कोई भी डंपर वाला गुजरेगा। फिर फेक कुछ ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं जो उसमें गलत कमेंट्स लोगों के होते हैं। अब डंपर के सामने बाइक है, उसने बाइक उड़ा दी, बाइक पे बंदा नहीं है, वो उसको रोकने के लिए, क्योंकि रोकेंगे और जलाएंगे तो वो तो भागेगा ना। फिर उस पे वीडियो ये बनाई कि देखो मोटरसाइकिल वाले को कुचल के चला गया। मैंने जब वो वीडियो देखी मैं भी बहुत हैरान कि यार ये तो, इसको तो पकड़ना चाहिए था। बाद में पता चला वो उसको रोकने के लिए बाइकें, उसे रास्ता ब्लॉक किया हुआ था उसका, ताकि उसको घेर के डंपर को जला दें। भाई वो डंपर जलने से किसको नुकसान होगा? तो जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ बाइकआउट करो, जो नहीं कर रहा अपनी गुस्सा, ये तो नहीं कि आपको जालिम नहीं मिल रहा तो मजलूम ही को पकड़ के मारना शुरू कर दें आप, या जो जालिम नहीं है उस पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दें। ये जज्बातियत से हटके हमें सोचना चाहिए। तो गजा का जुल्म, सारी दुनिया उस दर्द में उनके साथ शरीक है और सब गमज़दा हैं। ये ऐसा नहीं है कि सीने में सिर्फ चंद लोगों के दिल है, बाकी सारे पत्थर दिल हैं। सब रोते हैं रातों को, अल्लाह के सामने मांगते भी हैं, दुआएं भी करते हैं। लेकिन हम अगर सही नहीं कर सकते उनके लिए तो गलत कम अज कम ना करें, हम गलत ना करें, हम उनके लिए ऐसा काम ना करें जिससे हम और बर्बाद हो जाएं। इस वक्त इसराइल की साजिश क्या है? इसराइल की साजिश है जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उनमें जो रही सही ताकत है उसको ख़त्म किया जाए। तो आप कोई ऐसा काम ना करें कि आपसे अगर सही नहीं हो रहा तो आप गलत करना शुरू कर दें। मैंने बहुत कोशिश की है अभी माजी करीब में कि किसी तरह हम वहां तक इमदाद पहुंचाएं। थोड़ा बहुत अल्लाह ने सीने में हमें भी दिल दिया है,
ہر شخص کا آپ کے دل میں سینے میں زیادہ مضبوط دل ہوگا یا زیادہ رحم دل ہوگا، لیکن تھوڑا بہت تو ظاہر ہے ہم بھی مسلمان ہیں، انسان ہیں. تو میں نے کوشش کی کسی طرح ہم ان تک مدد پہنچائیں. میری تو ایک فاؤنڈیشن بھی بن چکی ہے، میں نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتے تو جو زخمی ہیں جو بھوکے ہیں ان کو کھانا تو کھلائیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پیسوں سے تعاون کر لیں ان کے ساتھ. تو میں نے بھیجی ہے بہت، الحمدللہ بہت جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے ان کے لیے ان کی مدد بھیجی ہے جتنا ہم سے ہو سکا. یہ سب لیگل وے میں کام ہوتا ہے، انلیگل کام ہم کر نہیں سکتے. انلیگل کام ایک دفعہ ہوتا ہے، اس کے بعد زندگی بھر کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر جیلیں ہو جاتی ہیں اور پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو ایسا انلیگل کام آدمی کیسے کرے جو اس کے بعد کسی کام کے قابل ہی نہ رہے. تو لیگل وے میں ہی کام ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے. باقی دکھ میرے بھائی سب کو ہے، ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اور ہونا چاہیے. یہ ایمان کا آخری حصہ ہے کہ انسان کو دل میں تکلیف تو ہو. اور ایک بات، ان نا امیدی کی باتوں میں ایک امید کی بات. دیکھو اتنا سا علاقہ ہے اور کیا کچھ ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. میں نے جو جنگی امور کے ماہرین ہیں ان سے سنا ہے کہ کبھی بھی فضائی بمباری کر کے نہ کسی علاقے پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا. فضائی بمباری کر کے ہمیشہ اس کے لیے زمینی فورس چاہیے ہوتی ہے، جو آرمی چاہیے ہوتی ہے جو زمین پہ جائے. تو جہاں زمین کا معاملہ آتا ہے وہاں ان بدبختوں کو شکست ہوتی ہے. زمینی فورس کا جہاں، کیونکہ جو تیار ہے موت کے لیے اس پہ فتح ممکن نہیں ہے، اس کو نہیں فتح کیا جا سکتا. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب جائے گا تیسری جنگ کی طرف، جنگ عظیم کی طرف، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جائے گا یہ معاملہ. کیونکہ انہوں نے اگر دبنا ہوتا تو وہ بہت پہلے دب چکے ہوتے. وہ کہہ رہے مار دو بھائی، سب کو مار دو. تو یہ ہماری آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایسے موقع پہ. وہ تو جنگ جیت چکے ہیں. جیتنا کسے کہتے ہیں بھائی؟ ان کے بس میں جو تھا انہوں نے کر لیا ہے. تو کتنی بربریت، اور اسلام دنیا میں بہت تیزی سے پھیلنا بھی شروع ہوا ہے ظلم. اور دیکھو کافروں میں بھی کچھ درد دل رکھتے ہیں، سارے ایک جیسے کافر نہیں ہوتے. ناروے میں، یورپ میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اتنی سی ایک جماعت ہے، بڑی بڑی طاقتیں مل کے ان کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور کتنے مہینے ہو گئے وہ قبضہ نہیں کر سکے. تمام تر صلاحیتیں جھونک دی انہوں نے وہاں پہ، لیکن ایک بال زمین پہ قبضہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ. تو یہ ساری دنیا اندھی نہیں ہے بھائی، دنیا بھی دیکھ رہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی فریاد سنے، ہماری فریاد سنے، اللہ ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے. اور قرآن میں اللہ نے یہودی کے بارے میں کہا یسعون فی الارض فسادا، یہ زمین میں فساد مچاتے رہیں گے. یہودی بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بہت سے یہودی بھی نیوٹرل ہیں، وہ نہیں اسرائیل کی ان باتوں کو پسند کرتے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی یہودی ملے آپ اس کو مارنا کوٹنا شروع کر دو، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. جب یہ سربیا کی جنگ ہو رہی تھی، بوسنیا کی جنگ جس میں سربی لوگ لڑ رہے تھے اور بوسنیا کے لوگوں سے، تو جو ظلم بوسنیا میں ہو رہا تھا، تو جو وہاں ٹرسٹی تھے جو مدد کر کے لیے گئے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس ظلم کے خلاف بہت سے عیسائیوں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور پراپر بعض نے تو خودکشیاں کر لیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہو یا یہودی ہو آپ اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. بہت سارے یہودی اس کے خلاف ہیں، جو صہیونیوں کے خلاف ہیں بہت سارے. ایک مخصوص طبقہ ہے جو دنیا میں ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے، دنیا کا باپ بنا ہوا ہے، اور وہ کسی کی نہیں سن رہا. وہ طاقت کے نشے میں ہے، اس نے بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اور وہ قرآن کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے کہ یہ زمین میں کیا کریں گے، فساد مچائیں گے. اور ہمارے پاس قرآن کی واضح ہدایات ہیں. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی ہم نے. تو کتنی بڑی موٹیویشن ہے ہمارے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان بدبخت یہودیوں پہ جو یہ کچھ ظلم کر رہے ہیں ان پہ ذلت مسلط کر دی ہے قیامت تک کے لیے. سوال پیدا ہوتے ہیں تو بڑے طاقتور ہیں، یہ تو بمباری کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ نہیں روک پا رہا ہے، بے بس ہو چکے ہیں سب لوگ. تو دیکھو مفسرین نے لکھا ہے اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہودیوں پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسلط رہا ہے جنہوں نے ان کو عبرتناک مزہ چکھایا ہے، عبرتناک سزا دی ہے ان. تو یہ جو وقتی عزت ہے نا، یہ بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے. جب بہت زیادہ کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے نا،
تو اسٹیج پہ لا کے ذلیل کیا جاتا ہے, اس کے گھر میں نہیں مارا جاتا, اس کو لایا جاتا ہے, پبلک میں عزت دی جاتی ہے. دیکھو ایک آدمی دولہا بنا ہوا بیٹھا ہو اسٹیج پہ دلہن کے ساتھ, اور پولیس آ جائے اس کو اریسٹ کر کے لے جائے, کہتا ہے وہ کیا کہے گا, یار اس موقع پہ یہ کام نہ کرتے, گھر میں کر لیتے. تو اللہ ابھی ان کو وقتی طور پر اللہ نے عزت دی ہے, تاکہ اب جو ان کو چپت پڑے گی نا, یہ قیامت تک انشاءاللہ اٹھ نہیں پائیں گے. تو پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اس کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو, وہ دیکھ رہا ہے. تو وہ ہمیں بھی آزما رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس موقع پہ, اور وہ ہمارے حکمرانوں کو بھی آزما رہا ہے. اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا ان کو. اللہ ان کو جب چھوڑ دیتا ہے جب وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ان کے حوصلے بلند ہیں بھائی. اتنے ایسا کچھ ہونے کے بعد کون ڈٹتا ہے اپنی جگہ پہ, کون رہتا ہے بھائی اتنا کچھ ہونے کے بعد. تو خلاصہ میری بات کا یہ نکلا کہ بھائی ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں, جو نہیں کر سکتے وہ, اگر ہم کچھ صحیح نہیں کر سکتے تو غلط نہ کریں, ہم ایسا کام نہ کریں جو جس کا رزلٹ غلط ہو. لوگ ان چیزوں پہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کے ولیمے کی دعوت میں بریانی کھا رہا ہے, دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے, یہ یہاں بیٹھ کے بریانی کھا رہا ہے. کوئی کہیں تفریح پہ نکلا ہوا ہے تو غزہ میں کیا ہو رہا ہے, یہ تفریح پہ نکلا ہوا ہے. کوئی کسی دکان کی اوپننگ کر رہا ہے, غزہ میں کیا ہو رہا ہے, یہ اوپننگ کر رہا ہے. ان باتوں میں کیا رکھا ہے میرے بھائی, دنیا کے تو سارے کام چلتے رہیں گے. وہی بات ہے, حضرت خالد ابن ولید جنگ کے بعد جو ہے نا وہ کہیں نکاح کرنے لگے, تو کسی نے حضرت عمر کو خط بھیجا کہ ادھر مسلمان جہاد میں لگے ہوئے, خالد ابن ولید نے ایک اور شادی کر لی. اور خالد ابن ولید کو حضرت عمر نے خط لکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے شادی کرنے سے نہ کرنے سے اگر مسلمانوں کو فائدہ ہوتا تو میں نہیں کرتا, جو میری ڈیوٹی ہے کہا کہ وہ تو میں پوری کر رہا ہوں. تو یہ تو دنیا کے سارے کام چلتے رہیں گے. اگر لوگ کاروبار چھوڑ کے بیٹھ جائیں, کھانا پینا چھوڑ دیں, تو کیا اس سے غزہ کے لوگوں کو فائدہ تھوڑی ہوگا, اس سے تو اور ڈپریشن میں جائیں گے, اور جو ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے یہ فضول باتیں کر کے ایک دوسرے کو لانتے کرنا, برا بلا کہنا, یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. جب بھی آزمائشیں آتی ہیں نا تو ہم ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. برا جو بھی مسلمان ہے نا, جس کے سینے میں بھی درد ہے, وہ اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے کتنا زبردست, کتنا بہادری کا کام کیا, اور کس طرح بپانگ دہل انہوں نے ایک اسپیچ کی ہے. اس پہ بھی لوگوں کو شرم نہیں آ رہی, اس پہ بھی نیگیٹو کمنٹس چل رہے ہیں. اب یہ مولوی صرف تقریر ہی کر سکتے ہیں. بھائی وہ آرمی کے چیف تھوڑی ہیں کہ بم لے کے پہنچ جائیں وہاں پہ. اور حکمرانوں میں بھی بہت سارے کام دکھا کے نہیں کیے جاتے. پاکستان کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے. حکومتیں بہت کچھ اندر اندر کر رہی ہوتی ہیں, وہ بتاتی نہیں ہیں, وہ بتا سکتی نہیں ہے, کیونکہ اگر انہوں نے بتایا تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گی جو ہو رہا ہے, وہ بھی نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے اپنے حکمرانوں کو اتنا حد تک تو برا کہو تاکہ ان کو, بلکہ برا کے بجائے احتجاج کرو تاکہ وہ اگر خواب غفلت میں ہے تو اس خواب غفلت سے نکلیں. احتجاج کرنا چاہیے, ان کو فورس کرنا چاہیے. لیکن ہر وقت برا بلا کہنا, وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ کچھ نہیں کر رہا. بھائی وہ کر رہا ہوگا, آپ کو بتا کے نہیں کر رہا ہوگا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آج غزہ کا نمبر ہے, کل ہمارا نمبر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جیسا آپ سمجھ رہے ہو کہ کچھ بھی نہیں کر رہے, سب کچھ اپنے طور پر جو جس سے ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے کہ اپنے حکمرانوں پہ آپ دباؤ ڈالو, احتجاج کرو سوشل میڈیا پہ, تاکہ ان کو پتہ چلے ہم ایک زندہ قوم ہے, ہم غافل قوم نہیں ہے. لیکن ایک دوسرے کو لان تان کرنے میں, برا بلا کہنے میں ٹائم ضائع مت کرو, یہ غلط ہے.